बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश के एक गांव में एक ठग रहता था। इसका नाम जमन था। वो खुद को बहुत बड़ा ठग समझता था और कहता था कि वो सब को ठग सकता है, मगर इसे कोई नहीं ठग सकता। करीब के एक दूसरे गांव में एक दूसरा ठग भी रहता था। इसका नाम नूर था। वो भी खुद को बहुत बड़ा ठग समझता था। इसे आज तक कोई धोखा नहीं दे सका था। इसने जब जमन के बारे में सुना तो तय किया कि वो जमन को नीचा जरूर दिखाएगा। ये फैसला करने के बाद वो जमन के गांव चला आया और इसके घर के बिल्कुल सामने घर में आकर रहने लगा। जमन को इसकी भला क्या खबर। इसने सोचा, नया पड़ोसी आया है, जरा इसको भी ठग लिया जाए। इधर दूसरा ठग नूर एक दिन अपनी गाय के लिए बोरे में चारा भर कर लाया। बोरा अपने कांधे पर लादे हुए जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो जमन की नज़र बोरे पर पड़ी। इसने दिल में सोचा, ना मालूम कितनी कीमती चीज बोरे में है जो नूर इसे यूं कांधे पर लाद कर लाया है। इसने फैसला किया कि ये बोरा वो नूर से जरूर हासिल करेगा। इसने जल्दी से एक बोरे में बहुत सा कूड़ा करकट और घास फूस भरकर कांधे पर लादा और अपने दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उधर नूर का भी मन ललचाया। जमन के कांधे पर इतना बड़ा बोरा देखकर इसने सोचा कि इसमें जरूर कोई कीमती चीज है, इसे मैं जरूर हासिल करूंगा। दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों में सलाम दुआ हुई। फिर जमन ने पूछा, ये तुम्हारे बोरे में क्या चीज है? नूर ने झट से बोल दिया, गरम मसाला। अब नूर की बारी थी। इसने भी सवाल किया, और तुम्हारे बोरे में क्या है? जमन ने भी झूठ बोला, चावल हैं। नूर के दिमाग में एक तरकीब आई और वो बोला, जमन भाई, मेरा भाई जो मर चुका है बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का था। आज से मैं तुमको अपना भाई समझूंगा। जमन ने कहा, हमारे बुजुर्ग जब किसी को अपना भाई बनाते थे तो अपनी पगड़ियां बदल लेते थे। आओ हम दोनों भाई आपस में अपने बोरे बदल ले। दोनों ने अपने बोरे आपस में बदल लिए। जमन खुश था कि इसने नूर को कूड़ा और घास देकर गरम मसाला ले लिया। इधर नूर भी खुशी में मगन के इसने गाय का चारा देकर जमन से चावल का बोरा ठग लिया। मगर घर के अंदर जाकर जब इन्होंने बोरे खोले तो पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को ठगा, मगर खुद भी ठगे गए। दूसरे दिन जमन ने फिर एक तरकीब सोची। इसने चूल्हा जलाकर एक बड़ी सी पतीली में पानी भरकर चढ़ा दिया और घर के दरवाजे खोल दिए ताकि नूर अपने घर से पतीली को देख ले। नूर ने जमन के चूल्हे पर जब इतनी बड़ी पतीली चढ़ी देखी तो इसके मुंह में पानी भरा। इसने अपने घर से आवाज लगाई, जमन भाई क्या पका रहे हो आज? जमन ने जवाब दिया, तुमने जो गरम मसाले का बोरा दिया था उसे बेचकर मछली खरीदी, वही पका रहा हूँ। नूर बोला, जमन भाई तुमने जो चावल का बोरा मुझे दिया था उसमें से कुछ चावल बेचकर मैंने भी मछली खरीदी है, मगर मेरा ईंधन खत्म हो गया है। मेरी मछली भी अपनी मछली के साथ पका लो, दोनों आधी आधी खा लेंगे। जमन बहुत खुश हुआ। इसने सोचा कि मछली मुफ्त में मिल रही है। नूर को क्या पता कि मेरे पास मछली वछली कुछ नहीं, पतीली में तो खाली पानी उबल रहा है। इसने जवाब दिया, नूर भाई अपनी मछली लाकर मेरी पतीली में डाल दो। नूर ने एक खाली थैला इस तरह हाथ में उठाया जैसे इसमें बहुत सी मछली भरी हो। फिर वो जमन के चूल्हे के करीब आया और छत की तरफ देखकर बोला, वो देखो तुम्हारी छत में जो सुराख है, बारिश होने वाली है, कहीं पानी ना टपके और आग ना बुझ जाए। जमन ने जैसे ही देखने के लिए अपनी नज़र छत की तरफ उठाई, नूर ने झट से अपना थैला पतीली में उलट दिया और इस तरह झटकने लगा जैसे सारी मछलियां पतीली में डाल रहा हो। आग तो तेज जल रही थी, पानी खुद पकने लगा। दोनों अपनी जगह खुश थे कि मुफ्त में मछली खाने को मिलेगी। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी प्लेटें लेकर बैठ गए, मगर जब पतीली का ढकना उठाकर देखा तो वहां उबलते हुए पानी के सिवा कुछ ना था। दोनों अपनी अपनी जगह शर्मिंदा हुए और हंसे भी कि वो एक दूसरे को ठगने चले थे, खुद भी ठगे गए। लेकिन अब इनको समझ में एक बात आ गई थी कि वो एक दूसरे को ठग नहीं सकते। इन्होंने फैसला किया कि वो आपस में एक दूसरे को ठगने की बजाय दूसरे लोगों को ठगेंगे। कुछ दिन बाद इन्हें पता चला कि करीब के गांव में एक अमीर आदमी मर गया है। इसकी कोई औलाद नहीं है। इसकी सारी दौलत इसके पड़ोसी हड़प कर लेना चाहते हैं। दोनों ठग फौरन वहां पहुंच गए। पहले वो अमीर आदमी की कब्र पर गए। कब्र के सराहने पर बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ था। नूर इस दरख्त पर चढ़कर इसकी ओट में छुप कर बैठ गया और जमन अमीर आदमी के घर पहुंचा और रो रो कर कहने लगा, हाय मेरे अब्बा, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? पड़ोसी बड़े हैरान हुए और बोले, हमने तो तुम्हें कभी इस आदमी के घर नहीं देखा,
تم اس آدمی کے بیٹے کس طرح ہو سکتے ہو؟ ارے بھائی، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ زمن اور زور زور سے رونے لگا اور بولا، بھائیو، میں مصیبت کا مارا اس امیر آدمی کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے۔ آج میں ان سے بھاگ کر آزاد ہو کر آیا ہوں تو اپنے باپ کی موت کی خبر ملی۔ میرے باپ کی ساری دولت مجھے دے دو، میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ جب اس پر بھی پڑوسیوں کو زمن کی باتوں کا یقین نہ آیا تو اس نے کہا، بھائیو، تم میرے بابا کی قبر پر چلو، وہاں ان کی روح میرے غم میں ضرور بھٹک رہی ہوگی، تم اس روح سے پوچھ لینا۔ سارے پڑوسی قبر کے پاس گئے۔ نور برگد کے درخت پر چھپا بیٹھا تھا۔ وہ آواز بدل کر بولا، اے لوگو، تم میرے پیارے بیٹے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ آج 25 برس بعد یہ ڈاکوؤں کی قید سے آزاد ہو کر آیا ہے۔ میری ساری دولت کا حقدار یہی ہے۔ پڑوسی مان گئے، وہ یہی سمجھے کہ یہ روح کی آواز ہے۔ انہوں نے امیر آدمی کا سارا سونا چاندی اور زیورات زمن کے حوالے کر دیے۔ اتنی دولت پا کر اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ اس نے سوچا کہ رات سے پہلے تو نور درخت سے اترے گا نہیں، میں اس سے پہلے یہ دولت لے کر بھاگ جاؤں اور اکیلا ہی اس کا مالک بن جاؤں۔ اس نے سارے بورے اور زیور بیل گاڑی پر لادے اور چل دیا۔ جب وہ اس برگد کے درخت سے تھوڑی دور پر ایک پگ ڈنڈی سے گزر رہا تھا تو نور نے اسے دیکھ لیا اور بھانپ گیا۔ وہ فوراً نیچے اتر آیا، بازار سے ایک جوڑا جوتوں کا خریدا۔ یہ جوتے بہت چمکدار تھے، ان پر سنہری کام بنا ہوا تھا جو دھوپ میں خوب چمکتے تھے۔ نور نے ایک جوتا اس پگ ڈنڈی پر ڈال دیا جس پر سے زمن کی بیل گاڑی تھوڑی دیر پہلے گزری تھی۔ پھر جھاڑیوں میں چھپتا چھپاتا وہ بیل گاڑی سے آگے پہنچ گیا۔ یہاں دوسرا جوتا اس نے اس راستے پر ڈال دیا جس پر سے ابھی بیل گاڑی گزرنے والی تھی اور خود ایک درخت پر چڑھ کر چھپ گیا۔ نور کی ترکیب کارگر ہوئی۔ زمن کی بیل گاڑی جب اس راستے پر آئی تو اسے ایک چمکدار جوتا پڑا ہوا راستے میں نظر آیا۔ اس نے سوچا، یہ تو بادشاہ کا جوتا معلوم ہوتا ہے۔ وہ بیل گاڑی سے اترا اور جوتا اٹھا لیا۔ اب اس کو دوسرے جوتے کی تلاش ہوئی۔ لالچ میں عقل بھی کام کرنا چھوڑ گئی۔ جب آس پاس دوسرا جوتا نہ ملا تو اس نے بیلوں کو درخت سے باندھا اور خود جوتا ڈھونڈنے چلا گیا۔ جیسے ہی زمن گیا، نور درخت سے اترا اور بیل گاڑی ہانک کر اپنے گھر لے آیا۔ زمن ڈھونڈتا ڈھونڈتا ادھر آ پہنچا۔ اس کو دوسرا جوتا تو راستے میں پیچھے پڑا ہوا مل گیا، مگر ادھر اس کی بیل گاڑی اور تمام دولت غائب ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کام چلاک نور کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھا نور کے گھر پہنچا اور نور سے بولا، دیکھو، ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ٹھگیں گے نہیں، اس لیے آدھی دولت مجھے دے دو۔ نور نے جواب دیا، اس وقت تو شام ہو گئی ہے، کل صبح آ کر بٹوارا کر لینا۔ زمن چلا گیا تو اس کے جاتے ہی نور نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل جب زمن آئے تو کہہ دینا کہ نور اچانک رات کو مر گیا ہے اور مرنے سے پہلے اس نے دولت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے دن جب زمن آیا تو نور چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے اپنے سنہری جوتے بھی پہن لیے کہ زمن کہیں نہ لے جائے۔ نور کی بیوی نے زمن کو رو رو کر بتایا کہ اس کا خامد کل رات اچانک مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے اپنی دولت کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ زمن نے نور کو چھو کر دیکھا تو اس میں سانس تھی۔ زمن نے کہا کہ نور ابھی زندہ معلوم ہوتا ہے، میں نور کو ایک بڑے حکیم کے پاس لے جاؤں گا جو دوسرے گاؤں میں رہتا ہے۔ نور ابھی مرا نہیں، اسے کوئی خطرناک بیماری ہو گئی ہے۔ نور کی بیوی نے اسے بہت روکا مگر زمن نہ مانا اور نور کو اپنے بیل پر لاد کر چل دیا۔ نور اب بھی خاموش رہا۔ وہ تو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ راستے میں ایک جنگل آیا۔ اب رات ہو گئی تھی اور زمن نے نور کو ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے اور خود درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ آدھی رات گزری تھی کہ کچھ ڈاکو ادھر سے گزرے۔ وہ کہیں سے بہت سا مال و دولت لوٹ کر لائے تھے۔ ان کی نظر جو اچانک نور پر پڑی تو اس کے جوتے دیکھ کر انہوں نے سوچا، یہ کوئی امیر آدمی ہے جسے کوئی یہاں باندھ کر گیا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار آگے بڑھا کہ نور کے جوتے اتار لے۔ اب تو نور سے برداشت نہ ہوا اور وہ چلا اٹھا، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے بچاؤ، بچاؤ۔ ڈاکو یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ ادھر نور کی چیخوں سے زمن سوتے ہوئے چونک پڑا اور گھبرا کر ڈاکوؤں پر آ گرا۔ اچانک ڈاکو ڈر کے مارے سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور اپنی چوری کی ہوئی دولت بھی چھوڑ گئے۔ زمن اور نور دونوں وہ دولت لے کر گھر واپس آ گئے۔ ڈاکوؤں کی دولت پا کر وہ بڑے خوش تھے۔ نور نے کہا کہ اس طرح ہم کب تک زندگی گزاریں گے؟ زمن نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور کہا، اب ہمیشہ اللہ سے مانگ کر کھائیں گے۔ دونوں یہ باتیں کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ پھر ڈاکوؤں کی چھوڑی ہوئی دولت
اور امیر آدمی کی دولت یہ سب انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دی اور خود محنت سے روزی کمانے لگے۔ اب انہوں نے دوسروں کو ٹھگنے سے توبہ کر لی تھی۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ اب کسی کو نہیں ٹھگیں گے اور اپنی محنت کر کے حلال رزق کما کر کھائیں گے، تاکہ کل کو ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ ایک دفعہ برِ صغیر میں قاضی کھڑک سنگھ کے علاقے میں ایک غریب ہندو کی بیٹی اغوا ہو گئی۔ وہ غریب مزدور بیچارہ تھانے رپٹ درج کروانے گیا تو سکھ تھانے دار نے اسے غریب آدمی جانتے ہوئے اس کیس کی رپٹ کاٹنے سے واضح طور پر جواب دے دیا، بلکہ اس مزدور کو بے عزت کرتے ہوئے تھانے دار نے اس سے یہ طعنہ بھی دیا کہ تمہاری بیٹی اپنے کسی یار کے ساتھ 7 پھیرے لے چکی ہوگی، وہ تو بھاگ چکی، اب تم کیوں دن رات بھاگ رہے ہو؟ آرام سے گھر بیٹھو، بھلا بھاگنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ اور تم ادھر کہتے پھرتے ہو کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ تم کون سا اتنے مالدار ہو کہ تمہاری بچی کو اغوا کر کے تم سے ہزاروں یا لاکھوں روپیہ مانگیں گے؟ چل پھٹ یہاں سے۔ لہٰذا تھانے سے وہ ہندو بیچارہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی تذلیل کر کے اسے نکال دیا گیا۔ اس ہندو کا ایک جاننے والا قاضی کھڑک سنگھ کی زمینوں میں کام کرتا تھا، یعنی قاضی کھڑک سنگھ کے ہاں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کرتا تھا۔ وہ اپنے اس ہندو ہمسایہ کے ساتھ کھڑک سنگھ کی مشہور حویلی پر پہنچا اور کھڑک سنگھ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ کھڑک سنگھ کا اپنا ہی روب اور دبدبہ بہت تھا۔ یہ ان پڑھ ضرور تھا لیکن جدی پشتی زمین و جائیداد والا آدمی تھا۔ پورے علاقے میں اس کی حویلی کسی بھی عدالت سے کم نہ تھی۔ ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ کھڑک سنگھ ایماندار اور زبان کا نر آدمی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب کھڑک سنگھ قاضی نہیں بنا تھا، بلکہ اپنے علاقے میں اپنی حویلی پر لوگوں کی پنچایتیں وغیرہ حل کرتا تھا، اور پورے علاقے میں جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا، کوئی پرانی دشمنی، قتل و غارت، چوری چکاری، کوئی بھی واردات وغیرہ ہوتی تو کھڑک سنگھ کی حویلی پر لوگ جمع ہوتے اور کھڑک سنگھ حق سچ کا فیصلہ کرتے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس ہندو کی روداد سن کر کھڑک سنگھ آگ بگولا ہو گیا۔ ان کے فطری طور پر ہی سرخ چہرے سے واضح نظر آ رہا تھا کہ جیسے وہ بیٹی ہندو کی نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ کیونکہ کھڑک سنگھ ایک غیرت مند اور انتہا کا دلیر آدمی تھا، وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور خود چل کر متعلقہ تھانے میں پہنچے، اور جاتے ہی سکھ تھانے دار کو انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس 1 دن کا وقت ہے، اگر 24 گھنٹوں میں وہ لڑکی برآمد نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اتنا کہہ کر کھڑک سنگھ واپس اپنی حویلی پر آ گئے اور اس ہندو کی خاطر و مدارت کر کے اسے اپنے گھر روانہ کر دیا۔ پھر جب 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا اور اس ہندو کی بیٹی بھی برآمد نہ ہو سکی تو کھڑک سنگھ نے اس سکھ تھانے دار کی بیٹی کو ہی اغوا کروا لیا۔ پھر تھانے دار کو شک گزرا کہ ایسے کھڑک سنگھ نے مجھے دھمکی دی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسی کا کام ہو، اور ایسا یہاں پر کوئی شخص نہیں جو اتنا بڑا قدم اٹھا سکے۔ پھر وہ تھانے دار سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر کھڑک سنگھ کی مشہور زمانہ حویلی کھڑک سنگھ پر پہنچا اور کھڑک سنگھ کی منت سماجت کرنے لگا کہ برائے مہربانی میری بیٹی ڈھونڈنے میں میری مدد کر دیں۔ تھانے دار نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ وہ کھڑک سنگھ پر الزام تراشی کرتے ہوئے ان سے ڈر رہا تھا، اور یہ بات کھڑک سنگھ کو بھی معلوم تھی۔ پھر کھڑک سنگھ نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ تم اپنے کسی بڑے افسر، کسی انگریز وائسرائے کے پاس جاتے، انگریز کمشنر کے پاس جاتے، یا اپنی سرکار کی عدالت میں جا کر مقدمہ لڑتے۔ ادھر کیا لینے آئے ہو؟ وہ تھانے دار انتہائی شرمندگی سے بولا کہ میں افسران کے پاس جا کر اپنی توہین نہیں کروانا چاہتا، وہ کہیں گے کہ آپ تھانے دار ہو کر اپنی ہی بیٹی کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت میری بیٹی کو صرف آپ ہی ڈھونڈ کر دے سکتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خدا را مجھے معاف کر دیجیے۔ حتیٰ کہ یہ تھانے دار گڑ گڑاتے ہوئے کھڑک سنگھ کے قدموں میں گر گیا۔ پھر کھڑک سنگھ نے اس تھانے دار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تھانے دار، تیرے پاس اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا 24 گھنٹے کا وقت تھا، وہ گزر چکا ہے، اور اب جب تک وہ لڑکی برآمد نہیں ہو جاتی تمہیں بھی تمہاری بیٹی نہیں ملے گی۔ پھر کیا تھا، کھڑک سنگھ کا یہ حربہ کام کر گیا اور اس تھانے دار نے محض چند گھنٹوں کے قلیل وقت میں ہی اس لڑکی کو برآمد کر کے کھڑک سنگھ کے حوالے کر دیا، اور کھڑک سنگھ کے سامنے التجا کی کہ اب تو میری بیٹی مجھے مل جانی چاہیے۔ پھر کھڑک سنگھ نے کہا کہ تمہاری بیٹی بھی میری ہی بیٹی ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا، آپ نے ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ تو سکھ تھانے دار نے کہا کہ جناب، مجھے صرف یہ لڑکی ملی ہے، ان لوگوں کا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کھڑک سنگھ نے کہا کہ
جو بھی ہو آپ ان لوگوں کو ہر حال میں ڈھونڈ کر یہاں لاؤ۔ میں پرماتما کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارے گھر میں ہے، وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ جیسے تمہیں اپنی بیٹی کی چنتا ہو رہی ہے، ایسے ہی اس ہندو کو اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی ہے۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں نیند آتی ہوگی یا نہیں، اس بیچارے کی بیوی اور دیگر بچے کچھ کھاتے پیتے ہوں گے یا نہیں۔ ان کے گھر میں تو صف ماتم بچھا ہوا ہے، سوگ ہی سوگ ہے۔ لہٰذا تم اس لڑکی کو اغوا کرنے والوں کو اس حویلی پر لاؤ۔ پھر یہ تھانے دار کھڑک سنگھ کے سامنے منت سماجت کرنے لگا کہ میری بیٹی کی ماں دیواروں میں ٹکریں مار رہی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں 24 گھنٹے میں ان ظالموں کو پکڑ کر آپ کی حویلی میں حاضر کر دوں گا۔ لیکن کھڑک سنگھ بغیر کچھ سنے اور جواب دیے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کھڑک سنگھ ایک انتہائی دور اندیش اور ذہین و فطین آدمی تھے۔ ہر رنگ ڈھنگ کے آدمی کی پہچان کرنا ان کے لیے مشکل نہ تھی، کیونکہ ایک طویل عرصے سے یہ اپنی حویلی پر لوگوں کے مقدمات سنتے، پنچایتوں کو حل کرتے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ ان کا یہ حربہ کام کر گیا۔ اگلے دن 3 آدمی جن کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی یہ تھانے دار انہیں کھڑک سنگھ کی حویلی پر لے آیا، لیکن ان تینوں کو دیکھ کر کھڑک سنگھ کو شک گزرا کہ کہیں یہ تھانے دار جلد بازی اور گھبراہٹ یا مکر میں کسی بے گناہ کو تو نہیں پکڑ کر لے آیا۔ اسی شبہ کی بنا پر پھر کھڑک سنگھ نے لڑکی کے ذریعے ان تینوں کی تصدیق کروائی کہ کیا یہ وہی 3 آدمی ہیں۔ پھر لڑکی نے ان تینوں کو دیکھتے ہی کہا کہ جی ہاں، یہی وہ ظالم ہیں جنہوں نے میری عزت کو پامال کیا۔ پھر کھڑک سنگھ نے پہلے تو ان تینوں کو سرعام پتھر مروائے، پھر انہیں بدترین تشدد کر کے قتل کر دیا۔ پھر کھڑک سنگھ نے تھانے دار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اب بے فکر ہو کر جاؤ، کیونکہ تمہاری بیٹی بھی بہت جلد تمہارے گھر پہنچنے والی ہے۔ لیکن یہ تھانے دار نہ مانا۔ پھر تقریباً اس بات کو 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ تھانے دار کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی بیٹی گھر پہنچ گئی ہے۔ تھانے دار نے قاضی کھڑک سنگھ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کھڑک سنگھ کہتے تھے کہ جب ریاستی عدالتیں انصاف مہیا نہ کر سکیں، جس ملک کے قانونی ادارے انصاف پر نہ چل سکیں اور ملک میں اشراف یا غریبوں کے حقوق انہیں دلوانے سے قاصر ہو جائیں، اور جب عدلیہ انصاف کرنے سے روگردانی کرنے لگے تو پھر مجبوراً لوگوں کو خود اپنی ہی عدالت بنا لینی چاہیے، جہاں بغیر کسی تفریق کے حق اور انصاف پر مبنی فیصلے ہو سکے، جس میں کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر زیادتی نہ ہو سکے۔ اور جب تک واہ گرو نے چاہا میری یہ حویلی ہر غریب امیر کو بغیر کسی تفریق کے انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اگر تاریخی طور پر کھڑک سنگھ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آدمی بغیر کسی لالچ اور منافع کے اپنی زندگی کا بہت سارا وقت لوگوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کر چکا۔ کھڑک سنگھ کی حویلی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ چاہے وقت دن کا ہوتا یا رات کا، جب بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی سائل اس کی حویلی پر دستک دیتا، یہ اپنے سکون کی پرواہ کیے بغیر اس کی فریاد سنتا اور ہر ممکنہ طور پر حق سچ پر فیصلہ کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ آخر قاضی کھڑک سنگھ نے ان پڑھ ہونے کے باوجود انگریز کمشنر اور وائس رائے کو چیلنج کرتے ہوئے قاضی کی سرکاری کرسی پر بیٹھے اور ایسے ایسے فیصلے کیے کہ پڑھے لکھے جج بھی حیران رہ جاتے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ کھڑک سنگھ نے ہمیشہ لوگوں سے دعائیں لیں جو کہ عام آدمی کے لیے پیسے کمانے کے مترادف تھیں۔ کھڑک سنگھ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا یہ دھندا پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ دعائیں کمانے کے لیے ہے۔